बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर रंग की इस खसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज माशाल्लाह से लाहौर रंग को इस कामयाबी के सफ़र पे 6 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज हम एक खसूसी नशरियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस खसूसी नशरियात में मेरा साथ देंगी हमारे साथ हमारी कोहोस्ट मौजूद हैं। जी, आप जी, सबा चौधरी। और 6 सालों का ये सफ़र, बीच में हमें बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे, मगर लाहौर रंग की टीम ने उन तमाम हर्डल्स को क्रॉस किया। ना सिर्फ क्रॉस किया बल्कि तमाम लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया। 6 साल पता भी नहीं चले कैसे गुजर गए और अप्स एंड डाउन से भरा हुआ ये पूरा पीरियड था, मगर हर टीम मेंबर ने अपना अपना फुल एफर्ट पुट की लाहौर रंग को आज उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए जहां हम मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आज के इस जो खसूसी नशरियात में हैं और ये आज का जो दिन है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें बड़े ख़ास मेहमानों ने जो है वो हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं और उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपने पैनल से जो है तारुफ़ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ खलीलुर रहमान कमर साहब मौजूद हैं, किसी भी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं असद राजा साहब, स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उसके साथ हमारे साथ सेनेटर कामरान माइकल साहब मौजूद हैं और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सफदर शहीन पीरज़ादा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और आज हम इन तमाम जो हमारे ख़ास मेहमान हैं इनसे बातचीत करते हैं और आप भी सुनिएगा। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, लाहौर रंग को माशाल्लाह 6 साल मुकम्मल हो गए। आपको और हम सबको बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है, जैसे वो बोल रही थी, किसी भी काम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में रास्ते में बहुत सी हर्डल्स आती हैं। आई थिंक उनका नाम हर्डल्स नहीं होता, दैट इज़ द जर्नी। और जर्नी अकाउंट्स फॉर सो मैनी ऑफ स्टॉप्स, सो मैनी ऑफ rejuvenations. So God bless you. I wish you should be doing even better and serving the country. That's more important. सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी मसरूफियत में से ख़ास टाइम निकाला आज के दिन के लिए। सर आज लाहौर रंग की 6वीं सालगिरह है और इस हवाले से अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बड़े कम अरसे में लाहौर रंग की टीम ने जिस तरह काम किया है और इतनी बड़ी मार्केट में जगह बनाना, मेरे ख्याल में 6 साल का अरसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इतने अरसे में बहुत ज़्यादा। अब देखिए, हर जगह पे लाहौर जो रंग है वो हर जगह बखेर रहा है अपने। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लाहौर रंग की टीम अपना काम कर रही है और आते ऐसे ही काम करती रहेगी इंशाल्लाह। कामरान माइकल साहब सेनेटर हैं। सर आपको हमारी काविश कैसी लगी इन 6 सालों में? बड़े जैसे बात हो रही है, बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है जब इंसान सफ़र में निकलता है। बिल्कुल, कड़ी धूप भी होती है और फिर नशेब फराज भी देखता है, लेकिन अच्छी टीम हो और हौसला हो, जज्बा हो, लगन हो, तो मैं समझता हूँ हर चीज़ मुमकिन है और आपने ये कर दिखाया है। आज 6ठी सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट हो रही है और हर मकतबा फ़िक्र के लोग आपके साथ आज शामिल हैं और सबने मिलकर आज खुशियाँ भी मनाई, केक भी काटे। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर रंग की पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस एफ़र्ट के लिए। कोई कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस शोबा सहाफ़त के साथ और इस जो हमारा सोशल मीडिया है उसको देखता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि किस तरीके से हम लोगों को और लोगों में पजीराई लेते हैं, लोगों की दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। तो लोगों में आपने ऐसे सेगमेंट्स दिए हैं, लोगों को ऐसे चीज़ें मुतारफ़ करवाई हैं कि लोगों ने आपको सराहा है, तो इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सफदर शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस आज के मौके पे अगर कुछ जो है इजहार ख्याल करना चाहें। मेरे ख्याल में जी, लाहौर न्यूज़ ने बड़े थोड़े अरसे में हर किस्म की जो रिपोर्टिंग है, जैसे हमारा ज़्यादा कंसर्न तो कोर्ट रिपोर्टिंग से है। कोर्ट रिपोर्टिंग देख लें, कल्चर रिपोर्टिंग देख लें, शायर और अदीब देख लें, पॉलिटिक्स की कवरेज देख लें, तारीख़ की देख लें, पाकिस्तान के नशेब व फराज में जो हो रहा है, आप लोगों ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से प्रोजेक्शन दी है। और आज जिस तरह कामरान माइकल साहब ने कहा है कि कट थ्रोट कंपटीशन का दौर है, बिल्कुल, और आप लोगों ने, आपकी मीडिया टीम ने, आपके जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, जो एंकर पर्सन हैं, जो न्यूज़ रूम में हैं, वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आप लोगों के जो एम्प्लॉयर हैं, ये एक टीम है। जैसे कोई जीता है तो कप तो कप्तान को मिलता है, लेकिन उसके पीछे जो 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 उनके साथ हैं, उनको भी उतनी मुबारकबाद के मुस्तहक होते हैं। तो नो डाउट कि ये काविश जो है ना, आपके जो एग्जेक्टिव हैं उन्होंने की, लेकिन आप लोग उसके साथ मिल के तो फिर इस काविश को कामयाबी की तरफ लेके गए हैं। अगर आप में वो टीम स्पिरिट ना होती, उस अच्छी टीम के साथ आगे ना चलते, तो शायद आज ये सफ़र जो है आप यहाँ पे ना होते, फिर बहुत पीछे होते।
اور آپ لوگوں کی ٹیم اسپرٹ، آپ کی کمٹمنٹ، پرسسٹنسی، آپ کی لگن، آپ کی جو انتھک محنت ہے، اس نے آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اسی طرح آپ بڑھتے پھلتے پھولتے رہیں اور دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اور ہم لاہور نیوز کے ساتھ ہوں گے سر بہت شکریہ تمام احباب کا، آپ نے بڑے خوبصورت جو ہیں الفاظوں سے لاہور رنگ کو یاد کیا۔ خلیل صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، اور آپ اس چیز کو بڑا قریب سے جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ بغیر ٹیم کے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کے بھی جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ٹیم کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے۔ آف کورس، یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک اکیلا آدمی کچھ کر پاتا؟ ایون قائد اعظم وڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ اگر ان کے ساتھ لوگ نہ شامل ہوتے۔ تو یہ ٹیم ورک اینڈ ٹیم اسپرٹ جو اوریجنیٹ کرتی ہے ٹیم ورک سے، دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ بددیانت لوگوں کی ٹیم کے ساتھ کسی بڑی سوچ والے آدمی نے کامیابی حاصل کر لی ہو۔ تو کسی بھی آدمی کے بڑا نام بننے میں اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی کاوشیں ہوتی ہیں۔ تب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھیں، میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا آپ سوال کریں۔ بالکل، میں کیونکہ خلیل صاحب کا نام اتنا بڑا ہے تو میں ذرا گھبرا رہی ہوں کہ میں ان سے سوال، خلیل صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ تھوڑا سا ایک اورا ہے ان کا، اور بڑی روبدار سی شخصیت ہے آپ، اور لائک اٹس مائی فرسٹ ٹائم آئی ایم انٹرویوئنگ یو، تو اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ آپ سے کیا پوچھوں۔ لیکن آپ کے ڈراموں کے ذریعے ہمیشہ ایک سوشل میسج جو ہے وہ عوام کو کنوے ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ ٹیم کی بات کر رہے تھے، تو میں وہی، جب آپ ٹیم کی بات کر رہے تھے تو میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر ٹیم کا ایک ایک ممبر، آپ نے تو لکھ دیا، اس کے بعد جو باقی ٹیم ہے، ریسٹ آف دا ٹیم جو ہے، اگر اس نے اپنا رول اچھے سے پلے نہیں کیا تو جو سوشل میسج، وہ سوشل میسج جو آپ دینا چاہ رہے تھے اپنے دیکھنے والوں کو، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ وین آئی رائٹ مائی ڈراما، میں اس کا موت تک پیچھا کرتا ہوں۔ موت تک پیچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کر سکے اس میں، جی، اور یہ بڑی اور شی ضروری ہیز ہے۔ ٹو بی ایبسولوٹ آنیسٹ، تو اس کا تصور نہیں ہے۔ بالکل، تو ٹیم ورک از اٹ موسٹ Of امپورٹنٹ۔ course, you have to make a combination, and you have to reject and select. Then you happen to get number of people who are honest enough to handle it. اور جب ایسی سچویشن میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ آپ کی قبولیت فرما لیتا ہے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس تم ہو جیسے بڑے بڑے شاہکار، وہ پھر خلیل صاحب کے کریڈٹ میں ہیں۔ رائے صاحب، ابھی حال ہی میں جو ایک پولیٹیکلی جو معاملات چل رہے ہیں اس کو لے کے بہت سی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی خاص فیوریٹ چینل ہوتے ہیں، کچھ خاص فیوریٹ چینل ہوتے ہیں۔ اس سارے ماحول میں آپ کو لاہور رنگ کی محنت اور کاوش کیسی لگی؟ دیکھیں، میرے خیال کے مطابق جو لاہور رنگ ہے نا، وہ ہر جماعت کا پسندیدہ چینل ہے، کیونکہ یہ لاہور کے لاہور بیسڈ ہے۔ اپنی جماعت کی گل کرو نا، تو پاکستان طریقے صاحب کا تو ویسے یہ بیسٹ ہے ہی، ٹھیک ہے۔ لاہور رنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، اور باقی ہر اپنی اپنی بیٹ ہوتی ہے سب کی، سب جماعتوں کو آن کرتے ہیں چینل بھی، اور وہ بھی دیکھتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، کامران مائیکل صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تو جو سیٹ ان کی تھی وہ میں بیٹھا ہوں، میں کہ کہیں یہاں نکلیں تو گرفتار نہ کروا دیں۔ سر آپ کو چھیڑ رہے ہیں، پریشر بڑھا نا سر گورنمنٹ کا۔ سر آپ اس کروا لینا بھی، کر لینا کر سکتے ہیں نا سر جی۔ سر یہ میں آپ سے بھی اس پہ آپ کی رائے، اگلی بار ساری گورنمنٹ نہیں آنی انشاءاللہ۔ کامران صاحب، آپ اس جو یہ پولیٹیکل ایک سینیریو چل رہا ہے اس میں لاہور رنگ کی جو یہ کاوش، محنت اور یہ رپورٹنگ تھی اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور رنگ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ تمام مکتبہ فکر کو ساتھ لے کے چلے۔ پولیٹیکل سینیریو کی جب بات آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ سب کا رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب کا رائٹ ہونا چاہیے۔ ابھی بات چھڑی گرفتاریوں کی، اور یہ بات یہ تو لائٹر نوٹ ہے یار، میں ویسے گل کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ سیریس میں تو اس چیز کی بڑی مخالفت کرتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی نہیں چاہیے۔ ہم نے سہ لی ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی اور سہے، اس کا نظام ختم ہونا چاہیے اگر ہم نے ملک کو صحیح سمت میں لے کے چلنا ہے۔ سر چھڑ دو بس۔ ساری مخالفت کے باوجود وہ چیز ختم کیوں نہیں ہو پا رہی خلیل صاحب؟ جس یہ we should be talking overall. We belong to the soil and country. تو یہ masses، یہ جو وکٹمائزیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ بالکل، دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو قوم چنتی ہے، مینڈیٹ دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو کام کرنے کی ایک چھوٹ ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ یہ قوم کے جو جذبات ہیں ان کے مطابق اپنے کام کریں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اسے نیکسٹ ٹائم خود ہی قوم ریجیکٹ کر دیتی ہے، لہٰذا یہ مینڈیٹ پہ بیس ہوتا ہے،
اور جس کو مینڈیٹ ملے اسے کھل کے کھیلنا چاہیے. جب ہم ہارتے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس چیز کو, جب جیتتے ہیں تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کی جیت ہے جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ٹیم ورک اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. ٹیم کا ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے کاز کے ساتھ, اپنے مقصد کے ساتھ لائل ہونا بڑا ضروری ہے. ٹیم اگر لائلٹی کے ساتھ نہیں کھیلے گی نا, تو کوئی بھی ایک بندہ اگر ٹھیک نہیں کھیل رہا, جیسا خلیل صاحب نے کہا, تو پھر پورا نظام خراب ہو جائے گا. لہٰذا اچھی ٹیم کی سلیکشن اور ان کی کہاں پہ پرفارمنس, کہاں پہ ڈیوٹی لگانی ہے, جہاں پہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں پھر اس کے سیر حاصل تعین کر سکتے ہیں. سر آپ نے کوئی اچھی ٹیم بنائی ہے ابھی تک؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس چیز کو میں انشور کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں پاکستان میں مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور پورے پاکستان میں جاتا ہوں. میں پاکستان کا تولرز کے ہر علاقے میں, ہر کوچے میں, محلے میں نے خود وزٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک جو لیڈ کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے گراس روٹس تک لیول پہ, اس کے روٹس پہ اس کی گرفت نہ ہو, اس کی دسترس نہ ہو, اس کی رسائی نہ ہو, تب تک وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتا. سلیم صاحب بڑا انجوائے کر رہے ہیں. سلیم صاحب آپ کو ان کی ٹیم اصل میں اصل میں پتا کیا, جہاں سے کامران صاحب آئے ہوئے ہیں نا, وہ یہ لائک کرتے ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایسا ہو. لیکن جو لوگ اب آ رہے ہیں نا, سینٹ میں بھی آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے, تو وہ لوگ نہیں چاہتے اصل میں کہ وہ جمہوریت چلتا رہا ہے. یہ نظام ایسا ہے, یہ ہر جگہ پہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم لوگ تو گراس روٹ سے آئے ہیں. میں نے اپنا جیسے بات کر آف کورس مائیکل, میں آئی نو دیٹ آپ گراس روٹ سے آئے ہوئے ہو. آپ نے ملک کی اپنی, میں مائنورٹیز کو بلیو نہیں کرتا سنس برادریاں جتنی, کیونکہ ہمارے ہاں برادریز بھی تو مائنورٹیز ہیں. یو آر اے پاکستانی, وی آر اے پاکستانی, پیٹریوٹ پاکستانی. یو ہیو سروڈ دی کنٹری ون وے اور دی ادر. So I always have regards for you. خلیل صاحب, میں نے دیکھا کہ آپ کچھ عرصے سے پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور میں آپ سے اس پہ رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے, میں لکھنے والا آدمی ہوں. میرے ملک کے لوگ جب برباد ہوں گے, میرے ہاں غریب کی بچی بکے گی اس طرح بے تحاشا, جب اس کو قیمتوں کے بوجھ تلے فیملیز کو دبا کر یہ حشر بپا کریں گے, تو میں کیا چپ رہوں گا؟ I can't. شاعر اور ادیب تو ایک سینسیٹیو سول ہوتی ہے, جو جہاں بھی جو دیکھ رہے ہیں اس میں اس کو پورٹرے کر دینا. جو آپ اس کو سوسائٹی دے رہی ہے وہ اس کو قلم کی طاقت سے کنورٹ کر رہا ہے اس کو, کہ آنے والی نسلوں کو, موجودہ نسلوں کو. تو یہ ان کی وہ سروس ہے کہ جو ہمارے لیے نہیں ہے. دیکھیے ایڈوکیٹ صاحب, ہمیں سوسائٹی کہاں دے رہی, ہمیں تو کوئی اور دے رہا ہے. وہ لے رہے ہیں, مطلب جو ہو رہا ہے, جیسے آپ سچ بولیے یا تو مجھے بلائیے نا. جی ٹھیک ہے, ہمیں جو دے رہے ہیں ہمیں پتہ ہے, وہ ہم وصول پا رہے ہیں, اور ہماری مجبوریاں کہ وہ وصولی چل رہی ہے. اس وصولی میں جن لوگوں کا رزق چل رہا ہے وہ کھانا کھا کے سو رہے ہیں, ورنہ میرے ہاں جو میرے لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے فار دی لاسٹ 2.5 years, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں نے یہ منظر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوا. قیمتیں بڑھیں, تباہی بھی آئی. یہ ملک تو 76 سالوں سے تباہ حالی کا شکار ہے نا. ہم روز ایک نیا آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ ناؤ وی آر آن دا فلائٹ. وہ فلائٹ کبھی زندگی میں اس نے کبھی رن وے پر وہ نہیں, ہاں آئی نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ جھوٹ موٹ کے, آپ دیکھیے نا, ایک بات سمجھیے آپ, میں بھی غصے میں انگریزی بولتا ہوں. ذرا غصے میں بہت کچھ بول دیتے ہیں. نہیں, میں بہت کچھ بول دیتا ہوں. اللہ سے دعا کیجیے وہ موقع آئے پھر میں بولوں اور ان کو سمجھ آ جائے. میرے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ میرے ہاں میرے اپنے ملک کی زبان استعمال نہیں ہوتی. دنیا میں مجھے ایک مثال دے دیجئے کہ آپ نے اپنی زبان میں کام کیا, اپنی زبان میں کام نہ کیا اور ترقی کر لی ہو آپ نے. تو ہم ایک وہ کوے ہیں جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہم ہنس کی چل کے دکھائیں گے. ہم نے یہ تفریق پیدا کی رائٹ فرام دی ویری بگننگ. اس تفریق کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم اچانک اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی. کسی زمانے میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لینا فخر کی بات تھی, پھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لینا شرمندگی ہوئی, غربت کی نشانی. یہ ذہنی غربت کی نشانی. نو 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 نو. جب آپ ذہنی طور پر غریب ہو جاتے ہیں نا, ایک بات زندگی میں یاد رکھیے, آدمی جسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے, زبان کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. آپ زبان کی غلامی میں پھنسے ہوئے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو کبھی بھی اس ملک کو ترقی کے راستے پر نہیں لے کے جا سکیں گے. پیر صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے, میں چاہوں گا بریک سے پہلے آپ سے گفتگو کر لیں. پہلے کوئی مسائل ہوتے تو ہم وکیل کی طرف دیکھتے تھے, یا آج کل وکیل جو ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ ان حالات میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح خلیل قمر صاحب نے کہا نا, دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ مختلف سیگمنٹ یا مختلف ڈپارٹمنٹس کا ایک گیمنٹ ہے, کٹ ہے.
اس میں جیسے جسم کے مختلف آرگنز ہیں، تو ایک اگر بیمار ہوگا، خراب ہوگا، دوسرے پہ افیکٹ ضرور ہوگا۔ اب انفارچونیٹلی جیسے بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹکس ہے، اسی طرح ایک جو بار اور بینچ بھی ہے، اور ان میں بھی انفارچونیٹلی اب جو ملک کی پولیٹکس کی روح تھی وہ آ گئی ہے بدقسمتی سے۔ اس سے پہلے ابھی تک اس کی کچھ روایات قائم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کبھی بھی کانسٹیٹیوشنلی الیکشن نہیں ہوئے۔ ہم کانسٹیٹیوشن سپریم کہتے ہیں اس وقت جب مجھے وہ سپورٹ کر رہا ہے، جب وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں ٹی وی پہ ہر جگہ پہ یہی کہوں گا کہ نہیں حالات ایسے تھے، نہیں ناٹ ایٹ آل۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے جو ڈاکومنٹ ایک تیار کر لیا ہے اس کو حرف آخر ہے، اس پہ اف بٹ نہیں آیا۔ امریکہ کیوں ترقی کر گیا ہے؟ وہاں لیپ ایئر میں الیکشن ہونے ہیں، وہاں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ آ جائے، الیکشن ہونے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ وکلا میں ابھی کچھ اچھی چیزیں ہیں، دیکھیں بار کونسل کے الیکشن ہیں وہ ہر سال ہونے ہیں، ابھی انہی سے سیکھ لیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرف آپ کا اشارہ ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ اب تو ہمارے اپنے اندر جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں جس پہ ہم خود شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے آ کے اوور پاور کر لیا، کچھ جو ایسے گروپس تھے انہوں نے ادھر آ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بار کونسل کی جو انڈیپینڈنس تھی وہ مجروح ہو رہی ہے۔ بار کونسل کا جو ایک انڈیویجول سپرٹ تھا اس کا کہ اس پہ لوگ فخر کرتے تھے وہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ نکل رہا ہے کہ کچھ وکلا کا طبقہ وہ گرو سے اور آگے جا رہے، ریچ آر بیکمنگ مور ریچر اینڈ پور آر بیکمنگ مور پور۔ پاکستانی عوام والا حساب ہے، جو امیر ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو رہا ہے، جو غریب ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ غریب ہو رہا ہے۔ مائیکل صاحب یہ دیکھیں ابھی سر نے بھی گلہ کیا کہ پچھلے 2 سال ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی مشکل کا شکار رہے، اور حال ہی میں ابھی مجھے یہ سوال جو ہے ذہن میں آیا کہ انڈیا میں 96 کروڑ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، وہاں کا سسٹم نہیں بیٹھا۔ ہمارے ہاں 20 یا 25 حلقوں کا جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں سروس بند کرنا پڑ گئی۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس چیز کو بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ ووٹر کو ویسے بھی دیکھیں نا، ووٹر کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ادارے بیٹھے ہیں، اداروں کا فرض ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، اس کو ہر انسان کی پروٹیکشن کا خیال کرے اور ووٹر کی پروٹیکشن کا بھی خیال کرے، ایسے سازگار حالات میں الیکشن کروائے جائیں۔ اس کے لیے سروسز بند کرنا، ڈبل سواری بند کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں وہ حالات پیدا کرنے چاہیے تاکہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ دلیری کے ساتھ اور بلا خوف و خطر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں۔ تمام لوگ کنڈیم تو کرتے ہیں، پتہ نہیں معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتے۔ بہرحال یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنی خصوصی نشریات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں اور ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خلیل صاحب، ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ سر آپ بڑے ڈیپ تھنکر ہیں، بڑا سوچتے ہیں۔ سب ڈیپ تھنکر ہے، بس اپنا جتنی کسی کی ہمت ہے وہ اتنی ٹائپ سر ہم آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ کا جو لکھا ہوا ہے پورا پاکستان بلکہ کیا جو ہمارے ہمسایہ ممالک وہاں پہ بڑا جو سراہا جاتا ہے۔ سر اس کا وے آؤٹ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہماری کورٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے دیکھیں کہ کون ساتھ دے گا۔ کل میرے کار پہنچے تو پہلے ویگو ڈالا آ جائے گا، تیری مہربانی۔ بلیک کلر دا میرے کو حال نہ پوچھ۔ لیکن نیوٹرل وے میں آپ پھر بھی اپنی رائے کا اظہار تو کر میں سکتے ہیں۔ وائی شوڈ آئی بی نیوٹرل؟ I know the کیونکہ آپ نے کہا ڈالا آ جائے گا تو ہم ڈالے کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ جب مجھے یہ چیزیں معلوم ہیں، جب مجھے معلوم ہے سچ بولنے پر پابندی ہے، جب مجھے معلوم ہے کہ سچ بولنے پر سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو بھیا مجھے رہنے دو، چپ رہنے دو، کم از کم جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ۔ سر خلیل صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمام جماعتیں اس وقت تقریباً حکومت میں ہی ہیں، ایک آدھ جماعت کو نکال کے، پھر بھی ایک ہی کو نکال کے، ایک آدھ نہیں، ایک جماعت کو نکال کے، تو سر ابھی بھی کوئی حل نہیں نظر آ پا رہا۔ ان کے پاس سولوشن تو ہے ہی نہیں نا، دے جسٹ کیم ٹو رول۔ اوکے، اور اللہ معاف کرے ایسا رول کسی کو نہ ملے جس طرح کا رول وہ کر رہے ہیں۔ اللہ گواہ، میں دشمن کے لیے بھی دعا نہیں کرتا، اور میری کوئی دشمنی نہیں ہے نون لیگ سے، میرے ملک کے لوگ ہیں، آئی لو دیم۔ ہمارے نظریاتی اختلاف ہے نا، ورنہ تو دے بلانگ ٹو مائی سوائل اینڈ آئی لو دیم لائک ایوری بڈی۔ لیکن اللہ یہ رول دشمن کو بھی نہ دے جس طرح کا رول یہ کر رہے ہیں۔ اس بے شرمی کے رول سے اللہ بچائے لوگوں کو، جس میں ملک کی بقا، میرے لوگوں کی معاشی حالت وہ سب خطرے میں ہو، لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں اس مہنگائی کے ہاتھوں۔ ایسے رول سے اللہ بچائے۔ مائیکل صاحب، نواز شریف صاحب جب آئے 21 اکتوبر غالباً
اگر میں غلط نہیں ہوں، تو ایک بڑی ہوپ دلوائی گئی اور بتایا گیا کہ آئیں گے، سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ملک کی جو معیشت ہے وہ اپنی پٹری پہ آ جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اتنے بڑے لیڈر اور وہ روٹیوں کے ریٹ سیٹ کروا رہے ہیں، کیوں جو میاں صاحب ہیں وہ یعنی لیڈ نہیں کر پا رہے؟ اور ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ آتی جو کچھ ایسے اقدامات کریں گے کہ کہیں نہ کہیں امید کی کرن پیدا ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہوتی ہیں، کبھی وہ روٹی کا ریٹ سیٹ کروا رہے ہیں کچھ اس طرح سے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز میکسیمم جو اقتدار میں ہیں ان کا حصہ ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کریں، اسی لیے شاید وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بنے. یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نون لیڈنگ پوزیشن میں ہے اور باقی کولیشن گورنمنٹ کے تمام ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، لیکن جب آپ لیڈر کی بات کرتے ہیں تو لیڈنگ پوزیشن میں کھیلنے والا انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے اس طریقے سے نہیں چل سکتا. ہر پارٹی کا اپنا ایک مینڈیٹ بھی ہے، اپنا منشور بھی ہے، اپنی سوچ بھی ہے، اور اس سوچ کو وہ انڈوز بھی کرتا ہے، اس سوچ کو حاوی بھی کرتا ہے دوسروں پہ. مائیکل صاحب ہم بڑی امید کے ساتھ، بڑی درخواست کے ساتھ ان کو واپس لے کے آئے تھے. انفیکٹ جب وہ آ رہے تھے تو بڑا سلوگن ٹی وی سکرینز پر چل رہا پوری تھا قوم پاکستان کو نواز دو، تو پاکستان کو نواز دو. بڑی بڑی ہوپ دلوائی گئی تھی عوام کو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ ایسی پالیسیاں جن کو میں سمجھتا ہوں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کبھی کوئی بھی گورنمنٹ آگے کروا سکی. وہ پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے جس پہ کام کر کے ان پہ امپلیمنٹ ہو سکے. بیسیکلی ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، سب گورنمنٹس آتی ہیں، کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ میرے دور اقتدار میں عوام کو ریلیف نہ ملے، عوام مہنگائی کے چنگل سے نہ نکلے، عوام کو جو ہے ان کی جو امیدیں ہیں ان پہ جو ہم نے پورا نہ اتر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. جیسے بات شروع سے چڑھی کہ ٹیم اچھی ہونی چاہیے، ٹیم ہی پالیسیز بناتی ہے اور امپلیمنٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم نے بھی بڑی چیزوں پہ غور و خوض کیا. ایک ابھی بات ہوئی کہ کیسے حالات چینج ہو سکتے ہیں. اب حالات چینج کرنے کا ایک کچھ میتھڈز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ان فارمولاز پر عمل کریں تو شاید چینجز آئیں. چینج کرنے کے لیے وہ ایک ہی بھیڑ چال نہیں چلنا چاہیے کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا ہم بھی وہی کریں، وہ بھی یہ کر رہا تھا ہم بھی یہ کریں. کوئی ایسا منصوبہ جس سے واقعی ہی عوام کو ریلیف ملے. اچھا ایک منٹ مجھے سوال کا جواب دے دیجیے. ہمارے ہاں یہ روایت رہی کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا. جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہر گورنمنٹ عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہم وہی کام کیوں نہیں کرتے کنٹینیوسلی جو پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی؟ تو پچھلی گورنمنٹ کچھ ایسا پوچھا آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا پروگرام ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑا تو ہم اسے آگے کنٹینیو کریں. آپ یہ بتا دیں. لیکن صرف بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی مسئلہ پتا میں نانے کی لطیفہ ہیلتھ پروگرام اچھا لائیو ہو جائے گا پروگرام. وہ انہاں دا نون لیگ دا پتا کی مسئلہ ہے. وہ جمیل فقری صاحب ایک ڈرامہ سی پنجابی ڈرامہ سی تو بھولا جہا بنیا سی تو نواں سوٹ ਉਹਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਭੋਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਬੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ. ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ. ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ. یہ 2024 کے الیکشن کو آپ کس طرح سے کھالا نہیں کر رہے ہیں؟ کھالا نہیں ٹپیا کپڑے لبڑے پہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ امپلیمنٹ کرنا میں سمجھتا سے آپ نے بات کی ہے بڑی ضروری ہے. اب پاپولیشن کنٹرول کی بات ہے. ہم پاپولیشن کی طرف آئیں اگر کوئی ایسی پالیسی بنائیں اور اس پہ امپلیمنٹ کریں. جیسے ایسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. پاپولیشن کہاں کنٹرول کریں گے؟ ہم سے پیٹرول کی پرائس کنٹرول نہیں ہو رہی. ایک چیز ہے میں خوش ہوا ہوں اللہ کی قسم آج میں صدیوں بعد مائیکل کے منہ سے پاپولیشن کے بارے میں کوئی بات سن رہا ہوں. الحمدللہ بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. یہی تو بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں پھر کسی اور ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ نے جنرل بات کی آپ کیجئے. یہ بات ایسی بات ہونی چاہیے، ہر فورم پہ ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہم نہ سنتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں. اس کو کریں آپ بات کو. ہم یہ نہیں دیکھیں غریب بندہ ہے، اگر بچہ آپ پڑھا نہیں سکتے تو پھر 8-7 بچے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم اس چیز کو سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایسے پروگرامز کرنے چاہیے آپ کو. لاہور رنگ کا آج نہیں، لاہور رنگ کا پروگرام ہے آج لاہور رنگ کی سالگرہ ہے. ایسے پروگرامز کریں، ٹالرنس کے پروگرام لائیں، ایسے پروگرام کریں جیسے حالات چینج ہو ملک کی. پھر اس کے بعد مائیکل صاحب میڈیا تو اپنا رول اس میں پلے کر لے گا، لیکن جو بھی گورنمنٹ آتی ہے غریب کو انلائٹن کرنا اباؤٹ دا فیکٹ کہ بھائی آپ لوگوں نے پاپولیشن نہیں بڑھانی یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس میں تو حکومت کو بھی بہت زیادہ. سورس یہ ہے میڈیا، اس سے بڑا سورس کیا ہے؟ میں لوگوں تک کیسے رسائی کر سکتا ہوں؟ اس بات کو لوگوں تک کیسے لے جا سکتا ہوں؟ سورس ہی میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے.
تو سورس ہی ہے. بات یہ ہے سر ہم لوگ تو مار بھی کھا رہے ہیں, ہم نے اس طرح کے پروگرام بھی کیے, ہم لوگ جیلیں بھی بھگت رہے ہیں. آپ نے بھی بات ہم تو اس طرح کے بہت سے پروگرام آپ نے بات کی روٹی کی, بار بار بات وہی ہوئی اور اسے ہمارے ساتھ جوڑا گیا. آپ نے بات کی مہنگائی کی, دوسری چیزوں کی. ایک بات مجھے بتائیں صرف, میں ہمیشہ اس بات پہ جو پازیٹیو بات ہو کرنی چاہیے, ملک کی بہتری کے لیے کرنی چاہیے. ہم نے ایک کمٹمنٹ ملک کے لیے کی ہے, ہم نظریاتی لوگ ہیں, نظریات پر قائم ہونا چاہیے. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں. تو بات کیا ہے کہ اس میں ایسی پالیسی لانی چاہیے. اب ایک بات ہے, ہمارے پاس جی خلیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم بیس انکم سپورٹ پروگرام چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا اربوں روپیہ ایک بجٹ ہے. میں نے ایک مشورہ دیا تھا, بلکہ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں ایک تجویز دی تھی کہ جیسے بنگلہ دیش میں خواتین کے لیے یونٹس بنائے گئے, ہم اگر 2 ارب روپیہ لگا کے 1 یونٹ بناتے ہیں تو ہم کتنے یونٹس بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم ہر سال یونٹس بنائیں, ہر سال ان کو روزگار کے موقع دیں, وہ خواتین کے یونٹس ہوں, ان کی انڈسٹریز ہوں. 1 منٹ رک جاؤ. جی, آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کا المیہ کیا ہے؟ جس جگہ فیکٹری بننی تھی وہاں شادی ہال بن رہے ہیں. ایسی ہے کیونکہ آپ کے پیچھے سپورٹ نہیں ہے. سر سوسائٹی بھی بن رہی ہے بزنس کرنے کے لیے, ناٹ ایون ان یور گورنمنٹ, ایون من شادی ہال کون بنا رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس فیکٹریاں لگانے کی سپورٹ نہیں ہے. ان کو اتنے ادارے پڑ جاتے ہیں, اتنے ادارے پڑ جاتے ہیں وہ کھانے والے, کہ ان کو اپنے بزنس بند کرنے پڑتے ہیں. یہ ایزی منی ہے شادی ہال بنانا. میں آپ یاد کرتے, آپ پیرزادہ صاحب آپ کو یاد ہوگا, مجھے آپ کی ایج کا علم نہیں ہے, ہمارے بزرگ ڈرایا کرتے تھے, اور ڈرو اس وقت تو جو روٹی روپیہ دی ہو جائے گی. اب ہنسا رہا ہے اس بات, اور ہمیں لگتا تھا بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہیں. سر 57 کا اخبار پچھلے دنوں نے ایک دوست نے شیئر کیا فیس بک پہ, وہاں لکھا چینی چور پکڑ لیں گے. 24 میں بھی وہی ہو رہا ہے, چینی چور پکڑ لیں گے. 57 کا 1957 چینی چور پکڑا جا رہا خدشہ جب تھا, میں نے مثال دی ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دی. اچھا سر, آپ نے کہا کہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ ڈرو اس وقت سے جب روٹی 1 روپے کی ہو جائے. آج ہم سمجھتے تھے یہ مافوق الفطرت بات کر رہے ہیں. سر یہ دیکھیں آج ہم کہاں پہ ہیں کہ ہم 16 روپے کی روٹی ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلیں کچھ ریلیف مل سکا. ہم وہاں پر ہیں جہاں پر ہم کبھی نہیں تھے. ہائے, ہم وہاں پر ہیں جہاں پر ہم کبھی نہیں تھے. آپ ہمیں تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے, جس کو آپ فال آف ڈھاکہ کہتے ہیں نا. اب آپ کو یہاں بیٹھ کے کہنا چاہیے اٹ واز رائز آف ڈھاکہ. آپ 6.6 بلین ڈالر کے پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں, 99% بوروڈ منی. وہ 58 بلین ڈالر, وہ 1/6 آف یور پاپولیشن, اپنا ایریا. ہاں جی سر, وہ 58 بلین ڈالرز کے ریزروز پر ہے, اور 99% ارن منی. اور ایجوکیشن کہاں پہ, اس کو چھوڑیے نہیں. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں لعنت بھیجیے فار دی ٹائمنگ ایجوکیشن پر. ٹھیک ہے, دنیا تو چلتی پیسے کے اوپر. آپ نے کیا کر دیا ہمیں؟ خلیل صاحب, جس جگہ پہ اس وقت بنگلہ دیش ہے, ہمیں اس جگہ پہ پہنچنے میں کتنا زیادہ کرے. شرم سے پہلے تو اس سوال پہ ڈوب مرنا چاہیے اب سب کو کہ ہمیں بنگلہ دیش تک پہنچنا ہے. سر لیکن اب ہم آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان کے جو ریزروز ہیں ہم سے بہت زیادہ, وہ ہمیں کہیں جو بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑے گا تاڑی مہربانی مان جاؤ. مائیکل صاحب سے کہتے تھے ہم مائیکل صاحب سے کہتے ہیں. یہ تو بیچارے لوگ ہیں یار. گورنمنٹ میں آ جانا کیا ہے, گورنمنٹ کرنا, یہ ایسنس کی بات ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا مائیکل صاحب, یہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کو کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ عام لوگوں کے سوالات ہیں, اللہ کی قسم ہم انجوائیں گے کمپنی. ایسی بات نہیں ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور اچھی بات ہے آپ کریں تو ہم تاکہ اس پہ ہم رپلائی بھی کریں, بات کریں, بات آگے چلے, بات بڑھے گی. تو میں ابھی اس ٹرانسمیشن کو کرنے سے کچھ دیر پہلے باہر بیٹھا ہوا تھا, بہت سے لوگ آج لاہور رنگ وزٹ کر رہے ہیں اور ایک مبارک باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. مجھے ایک صاحب ملے اور وہ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹیم سے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار نواز شریف صاحب اتنے بڑے سیاستدان اور اتنا خواب بنا کے لائے گئے, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے وہی 1985 والی سیاست شروع کر دی, گڈ کوپ بیڈ کوپ. میں کہا یہ کیا ہے, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ان کے حکومت سے احباب باہر ہیں وہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, اور یہ اسی طرح سے ہے, ایک طرف خود ہی حکومت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے تنقید کا سلسلہ بھی اپنے لوگ کر رہے ہیں. اس پہ اگر یہ گڈ کوپ اور بیڈ کوپ کا اس نے مجھے تذکرہ کیا, میں سوچا کہ میں مائیکل صاحب سے ضرور کروں گا. جملہ بڑا پرانا ہو گیا سر, لیکن وہی چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک. نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات جس کو نوازا نہیں جاتا, اکثر یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے کئی پولیٹیشینز ایسے ہیں جب ان کو اقتدار نہیں ملتا وہ ملک چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں کہیں اور, چلے جاتے ہیں یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں, مائیگریٹ کر جاتے ہیں, اپنی فیملیز کو لے جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جو سیاسی کارکن ہے, نظریاتی کارکن ہے, چاہے وہ لیڈر ہے یا ورکر ہے, اس کا کام ہے کہ وہ جس کاز کے لیے, جس
मकसद के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को इतना सफ़र किया है, अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं, तो वो उस कॉज की तकमील के लिए अपना काम करता है। और मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट, क्योंकि मैं तो अब आप सब क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट करने वाले यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं देखिए एक मैं आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस मुल्क को सपोर्ट करने वाला हूँ। That's it, ये बात है। मैं खुद देखिए आप मुझे बताएं, खलील साहब यहाँ बैठे हैं, जितनी बातें मैंने की हैं उससे एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की बात झलकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि एक नून लीगी के मुंह से ऐसी बातें निकल रही है। और खलील साहब बहुत खुश है, ये बिहाइंड कैमरा भी हमें बताएं। इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान से कोई आप ये बात नहीं है ना कि नून लीग का है तो अब वो ये बात नहीं, पाकिस्तान की अवाम की बात ही कर रहे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं। और मैं इंटरनेशनली भी हर फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं। थोड़ा सा फिर लाइटर नोट पे आज मैं आज जरा अच्छे मूड में हूँ। कभी मुझे ना हमें उर्दू की डिक्शनरी में नवाजा जाने का मतलब चेंज करना होगा। उसका मतलब होना चाहिए जिस बंदे के पास वसाइल हों मुल्क छोड़कर लंदन जाने के, वो नवाजा गया। लेकिन मियाँ साहब को लाया इसलिए नहीं गया कि वो उनको होप के लिए, अरे जाने उनको डंग निकालने के लिए लाया कि जो थोड़ा वो डंग ये वाली बात जिस तरह उन्होंने कहा है ना वो ज़्यादा एंजॉयबल है। अच्छा सर, मैं आपसे तो मेरा भी दिल करता है हम नवाजे जाए। वो तो हर बंदे का चाहता है। पीरज़ादा साहब, आज माशाल्लाह लाहौर रंग को 6 साल मुकम्मल हुए और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 6 जजों ने ख़त भी लिखा था। उस हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे कि जो आला अदलिया है उसकी ग्रामर पे बात करें। वो ये नहीं, हमें ये मामला हल होते नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये जो 6 जजेस के ख़त का मामला उस मामले का क्या बनेगा? जी मामला तो डेफिनेटली हल होगा, हल क्या होता है दिस इज द क्वेश्चन। जैसे सर ने वो कहा कि छोटी छोटी बीच में से राना साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा ये बस। असल में राना सनाउल्लाह साहब के में शायद कमेंट्स जी जस्टिस मुनीर सी ना पहले ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ नजरिया जरूरत है ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, तो ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा पीरज़ादा साहब, ये भी एक बड़ा डायलेमा है कि इंसाफ प्रोवाइड करने वाले ही इंसाफ के मुतलाशी हैं। तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी इंसाफ के किस स्टेटस पे खड़ा होता है? कंफ्यूजन है बहुत। तो वाकई में ये जो 6 जजेस वाला अभी राउंड में जो मैंने गुजारिश की थी ना कि हमारा जो बार का वो इंटेग्रिटी, वो स्पिरिट नहीं बची, वो छुपे छुपे अल्फाज में इसी तरफ इशारा था। आप चूँकि खुल के बात कर लेते हैं, हमें शायद उससे भी डर लगता है, रोज़ी रोटी इसके साथ है। लेकिन ये वर्स्ट तरीन सिनारियो है। मैं इतना सा था जब से ये सोच रहा हूँ कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। अब नाजुक दौर से गुजर के तो अब तबाह कुन दौर की आखिरी मराहल में नस्वानियत नहीं जा रही। बढ़िए है सर, एक्चुअली नाजुक जो है ना उसे नस्वानियत से, ये देखिए माइकल साहब सब डरते हैं। नाजुक में वो ठीक है सर, लिखने वाले जब लिटरेरी आदमी जो है ना उसकी कंपनी आप हमेशा एंजॉय करते हो, लीड करते हैं। वी लव के ही इज विद अस, वी आर सर इट्स प्लेयर बेबी। खलील अच्छा, साहब, पॉलिटिकल टॉक बहुत हो गई है। मैं खलील साहब वही मैं हाँ, क्योंकि खलील साहब हमारा जो है ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, तो खलील साहब मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई अपना कोई कलाम हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा अभी तो, ताकि थोड़ा सा जो है ना मूड चेंज करे। टू हैव पीपल लाइक दैट। सालगिरह की नहीं सर, देखिए जो सिनारियो में बात हो रही है उसी में हम क्या बात। फिर मुझे 1 मिनट दिए, एक कथा सुनाना है फैज अहमद फैज का। सर खलील साहब को सुनते हैं फिर इंशाल्लाह। अर्ज करता हूँ, दिलों को दर्द करने में 76 साल लगते हैं। ओए 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 ओए, दिलों को दर्द करने में 76 साल लगते हैं, यहाँ बसकर उजड़ने में 76 साल लगते हैं। 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी, 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी। नए जिंदान सजने में 76 साल लगते हैं। सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, खुदा का डर उतरने में 76 साल लगते हैं। तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं। हाय हाय, तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं। तुम्हारा खौफ बढ़ने में 76 साल लगते हैं। 76 साल पहले हम सुना था पार उतरे हैं। 76 साल पहले हम सुना था पार उतरे हैं, मगर फिर डूब मरने में 76 साल लगते हैं।
کیا بات ہے جی ناظرین، 76 سال لگتے ہیں سر. آپ بھی آپ کچھ سنانا چاہ رہے تھے. میں سلیم صاحب نے تو جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو چند الفاظ میں کہوں گے. ایکسیڈنٹلی سر آج کی شام سر کے نام آفٹر جو ہے نا لاہور رنگ کی جو ہے نا آپ سب کے نام. I enjoyed your company. سر اٹس آنر سر، وی آر آنرڈ سر. سر فیض احمد فیض نے آج ہی کے جو حالات ہیں ان کو قلم بند کیا تھا. اس کا صرف 3-4 لائنیں. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. ابھی سر نے بھی وہی کہا ہے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. اب تو روح بھی بچانا پڑتی ہے، گھر کی خواتین کو بھی بچانا پڑتا ہے جیسے سر نے کہا ہے. اور آخری بند جو ہے سر، اس سے بہتر میں کہتا ہوں جیسے سر نے 76 سال کا لفظ یوز کر کے کر دیا ہے نا، کوئی نہیں بہتر عکاسی ہے. اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. کیا بات ہے جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.